बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब एक बहुत ही प्यारा और एक मुनफरिद टॉपिक आज उन्होंने चूज़ किया है। बेसिकली उनकी रिसर्च होती है जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं। उनके अपने चैनल पे भी ये वीडियो मौजूद है, सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पे भी आप इनकी वीडियोस में देखते रहते हैं। और ये उन्होंने अपने चैनल पे भी वीडियो शेयर की, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाऊं और आप तक ये वीडियो पहुंचे। बेसिकली आज की हमारी वीडियो है दिया, इसके हवाले से वीडियो है। इसको ज़्यादा डिस्क्राइब तो जाफरी साहब ही करेंगे, मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि इसके आप लोगों ने तो खैर पुराने ज़माने में देखे होंगे दिए जलते, या अपने दरबारों पे देखे होंगे। इसकी अफादियत क्या है, ये क्यों जलाया जाता है, किस वक्त जलाया जाता है, इस हवाले से जाफरी साहब आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक की बेइंतहा करम नवाजी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक तो वक्त दिया, दूसरा आपने ये रिसर्च हम तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया सर। रियली ऑनर्ड सर। जो आज का टॉपिक है इस हवाले से मुझे भी और हमारे नाजरीन को भी। सर बेसिकली दिया जो है ये है क्या जी। और ये जितनी भी आज तक की डायनेस्टीज गुजरी हैं या सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, वहाँ पे दिए का कॉन्सेप्ट एक रहा। बिल्कुल। एक तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि चले वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ये दिया जलता था रोशनी के लिए। बिल्कुल। लेकिन एक खासियत जो है वो चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे गंधारा आर्ट हो, चाहे कोई और सिविलाइजेशन हो, इवन ग्रीक्स में, रोमन्स में, मतलब बाज़ंटीनियन जो एम्पायर है उसमें, ये जिस तरफ भी आप जाएं, जब तलवारें लोहे की बनती थी, तीर लोहे के बनते थे, तमाम हथियार लोहे के बनते थे, दिए क्यों मिट्टी के बनते थे? बहुत कम ऐसा तहजीबों में देखने के लिए आया है कि जो दिए हैं वो हाँ थे कुछ, वो जब ऑर्नामेंटल लुक देनी होती थी तो फिर वो लोहे के दिए या चांदी के भी बनते थे या सोने के भी बनते थे, बर्तन बनते थे सोने चांदी के। दिए ज्यादातर तमाम तहजीबों में मिट्टी के क्यों रहे? अब इसके पीछे एक राज है जिसको बड़ी दुनिया ने बहुत पहले जो है वो जान लिया था और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना शुरू किया था। अच्छा। खा आप संस्कृत तहजीब देख लें, खा आप इधर मतलब ईरानिया की जो मेसोपोटामियंस हैं उनको देख लें, इजिप्ट में देख लें, तो ये सारों के अंदर एक चीज कॉमन मिलती है, वो है दिया। और दिया मिट्टी का, ज्यादातर चाइनीज में भी चाइना क्ले के या मिट्टी के दिए हैं। वजह क्या? दिए के अंदर वो चारों एलिमेंट मौजूद होते हैं जिन चार एलिमेंट से इंसान बना है। बिल्कुल ठीक है। अर्थ, विंड, फायर, वाटर। ठीक है। जिस तरह इंसान की बुनतर में, इंसान की जो है वो कंपोजिशन में मिट्टी, आग, हवा और पानी मौजूद है। जी। और पानी सिर्फ इटसेल्फ वाटर नहीं, आपका ब्लड भी वाटर जो है वाटरी है, आपके टीयर्स भी वाटरी हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी वाटरी हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी वाटरी हैं, ऐसे ही ब्रेन फ्लूइड्स भी वाटरी हैं। जी। तो इसी तरह जितनी भी लिक्विड चीजें हैं दैट फॉल्स इन वाटर। बिल्कुल। दिया बनता है मिट्टी से, ठीक है। दिए के अंदर जो तेल जलता है दैट इज द वाटर, वाटरी। दिए के अंदर जो जलाई जाती है वो आग है, और दिए से जो धुआं निकलता है या हवा बार गर्म होकर ऊपर उठती है वो हवा है। चार एलिमेंट, इंसान के चारों एलिमेंट दिए में मौजूद हैं, इसलिए दिए का कनेक्शन बहुत मजबूत है। बिल्कुल ठीक है। दिया रोशनी के लिए तो जलाया जाता ही जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रोशनी की जरूरत नहीं भी होती लेकिन वहां दिया जलता है। अच्छा। अक्सर किलों में, बारादरियों में एक खास डायमेंशंस में दिए जलाया करते थे। फिर कभी जिंदगी रही तो इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये बारादरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 12 दरवाजे क्यों बनाए जाते थे, ये सिर्फ खूबसूरती या हवा के लिए बनाए जाते थे। फिर कभी जिंदगी रही तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो शीश महल बनाए जाते थे, ये शीशे आईने का काम किया जाता था, क्या सिर्फ खूबसूरती के लिए किया जाता था? ये तो तमाम एम्पायर्स में मिलता है, ये तो रोमन्स में भी मिलता है, ये टर्किश एम्पायर में, आया सूफिया में भी शीशों का काम मिलता है, इवन स्टेन ग्लास का काम मिलता है। बिल्कुल। तो वो ये सारी चीजें आखिर
کیوں بنائے, کیوں اس کے اوپر کام کیا جاتا تھا, کیوں روشنی کو کلرز کے درمیان سے گزار کے اس کو بدلا جاتا تھا, یہ کلر تھراپی کیا ہے, پھر یہ قلعوں کے دروازے کس طرف ہوتے تھے, کیوں یہ ہوتا تھا کہ کون سے دروازے سے حملہ کریں گے تو جو ہے وہ جیت جائیں گے, کون سے دروازے سے حملہ کریں گے تو ہار جائیں گے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن اس کو صرف یہاں پہ ہی روکتے ہیں کہ دیا. جی جی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن کچھ سمجھانا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری سورس جو ہے وہ سورس آف انرجی, جس گلوب کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ سورس آف انرجی سب سے بڑا کیا ہے, سورج. بالکل. سورج کی روشنی سے ہی چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. جی جی سورج کی روشنی اور اس کی کرنوں کی وجہ سے ہماری فصلیں پکتی ہیں, ہمارا سارا زراعت کا نظام چلتا ہے, ہمارے جو ہے وہ ہمارے جانور, جنگلی حیات, پودے, سارا کچھ جتنی سپورٹیو انرجی ہے ساری کی ساری سورج سے جو ہے وہ منسلک ہے. بالکل. منسلک ہے. جس طرح رسالت مآب سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبہ وسلم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے, اسی طرح سورج کا راز دیے میں ہے. اچھا. سورج کا راز دیے میں ہے, یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا. جی جی بات لمبی کرنے کی بجائے سیدھی بات پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ انسان کا جو ہے نا وہ اہم ترین حصہ زندگی کا کیا ہوتا ہے, اس کا گھر. گھر. جہاں وہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنی قیمتی ترین جو اس کی زندگی کی متاع ہوتی ہے اس کو لے کے بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہے. سب سے بڑی جائے امن بھی گھر ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ نے کروڑوں روپے کا گھر لے لیا, گھر میں نیگیٹو انرجی ہے, ایسے ہی ہے. اس کو کیسے ٹھیک کریں گے, ماحول کو برکت کیسے دیں گے. جی. ایک تو ہو گیا کہ آپ کو قرآنی آیات پڑھیں گے, کچھ ریلیجس, جی اور اگر ریلیجس نہیں ہے تو پھر کیا, سائنٹیفک کیا ہو سکتا ہے. اب کچھ لوگ ان کو ٹوٹکے کہتے ہیں, لیکن یہ ٹوٹکے نہیں ہے, یہ ٹیسٹڈ پروون, یہ واستو شستر کا ایک حصہ ہے. واستو شستر اینشینٹ آرٹ آف آرکیٹیکچر ہے جو ٹیسٹڈ پروون ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی, یہ جو دیا ہے یہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ کام کیسے کرتا ہے. آپ نے گھر لے لیا, بہت اچھا. جی. گھر میں اگر روپے پیسے کی تنگی ہے ہوں. تو کرنا کیا ہے, پڑھائی تو چلے, کوئی قرآن پاک کی کچھ حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں, کلرز بھی دیکھ لیتے ہیں, سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں, لیکن کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ایک طریقہ یہ ہے کہ پیسے کا کوئی مسئلہ ہے نا, تو اپنے گھر میں مٹی کا ایک دیا لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جلانا ہے آپ نے کم از کم 3 ہفتے. اچھا. اور اس کی جو لا ہوتی ہے نا جہاں آگ لگائی جاتی ہے, جی جی اس کا رخ آپ نے نارتھ یعنی شمال کی طرف رکھنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پیسوں کے معاملات تو حل ہو جائیں. اچھا, پیسوں کے معاملات حل ہو. پیسوں کے معاملات حل ہو جائیں. نارتھ کی طرف رکھ کے دیا جلا دیں. ٹھیک ہے. اب دیا جلانا کیسے ہے یہ بھی بتا دوں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دیے اور سورج کا بڑا راز ہے, قرآن پاک میں انرجیز بھی میچ کرتی ہیں. تو سورج کی انرجی جو ہے وہ دیے کے ساتھ اس طرح میچ کرتی ہے کہ سورج شمس پڑھ کے دیا جلانا ہے. اچھا. ایک بار درود پاک, ایک بار سورج شمس, ایک بار پھر درود پاک. یہ کم سے کم ہے, زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ نے دیا جلانا ہے پہلے درود پاک, پھر سورج شمس, پھر درود پاک. ٹھیک ہے. زیادہ کر لیں زیادہ بہتر ہے, یعنی کم از کم اتنا ضرور کرنا ہے. اس کے بعد دیا جلا دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیا ہر وقت اسی سے جلانا ہے. یہ سورج شمس بہت اہم ہے آپ کی زندگی میں. یہ قرآن پاک کی انرجی ہے, یہ آپ کو روشنی دیتی ہے, ایسی شاندار روشنی جی دیتی ہے کہ ہورائزن کو برائٹ کر دیتی ہے. اگر آپ کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, جی. بچوں کے آپس میں, والدین کے, میاں بیوی کے کچھ جھگڑے ہیں, تو پھر اسی دیے کا رخ ویسٹ کی طرف کر دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ایسے قانونی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں جو نکل ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے. آپ کے کوئی آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, آپ بہت کسی شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں جیسے آپ نکل ہی نہیں رہے, تو اسی دیے کا رخ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف, جنوب کی طرف کر کے جلا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا, یعنی آپ کوشش کرتے ہیں نہیں ہو رہا, بہت کوشش کرتے ہیں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. پھر اسی دیے کا رخ مشرق کی طرف کر کے جلا دیں. طریقہ وہی ہے, ٹھیک سورج ہے. شمس والا. بالکل ٹھیک. آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب ایک اور اس میں سوال آتا ہے جی. کہ ایک گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں, پیسے کا بھی مسئلہ ہے, قانونی معاملات بھی ہیں, پھر کیا 3 دیے جلائیں گے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ انرجی کو صرف ایک وقت میں ایک طرح سے انٹیکٹ کیا جاتا ہے, ایک طرف سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کام کرتی ہے. انرجی
وہ 5-6 دفعہ طرف سے اٹریکٹ کریں گے تو نہیں. اگر تو 2 دیے جلانے ہیں یعنی 2 جلا سکتے ہیں, اچھا لیکن اس کے بعد زیادہ نہیں. یا تو علیحدہ علیحدہ کر لیں 3 ہفتے کے وقفے سے, یا پھر ایک اور کام کر لیں, جرنل. جی جی ایک دیا ملتا ہے جس کے 5 کونے ہوتے ہیں, اچھا عام یہاں پنجاب میں بھی مل جاتا ہے, سندھ میں بھی مل ٹھیک ہے جاتا ہے, دنیا میں بھی مل جاتا ہے. 5 کونوں کا مٹی کا ایک دیا مل جاتا ہے. جی جی اب اگر آپ نے اس کو جلانا ہے نا اپنے تمام کاموں کے لیے, تو پھر اس کو جلا دیں اسی طرح. ہر جب لا ہے اس کے اوپر اسی طرح درود پاک سورہ شمس, درود پاک سورہ شمس, درود 5 دفعہ وہ جی جی پڑھ کے اس کو جلا دیں. اس کی ایک لا صرف 5 حصے ہوں گے, 5 ڈائمینشنز آٹومیٹک بن جائیں گی. ایک لا اس کی کوئی بھی قبلہ رو ہونی چاہیے. اچھا جدھر قبلہ ہے دنیا میں کہیں بھی, جب آپ قبلہ رو ہوگے تو قبلہ رو اس کو کر دیں. اس کے بعد وہ آٹو ڈائمینشنز پہ ہو جائے گی آٹومیٹکلی, وہ جنرلی ساری چیزوں کو حل کر. ٹھیک ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں. اب جی جی محبت کے معاملات بھی بہت ہوتے ہیں, ہم اس کو تو بھول نہیں سکتے. کسی کو پریم ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے تو پریم یا محبت یا دوستی کو حاصل کرنے کے لیے جو دیا جلایا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے پھر ایک دیے سے نہیں کام چلتا, اچھا پھر 2 دیے جلانے پڑتے ہیں اکٹھے. ٹھیک ہے دونوں دیے پہ وہی سورہ شمس اور درود پاک جس طریقے سے میں نے بتایا ان کو ایسے جلانا ہے. اچھا یعنی دونوں کی جو لا ہے وہ ہوگی قبلہ رو, ٹھیک ہے اور دونوں کی لا آپس میں ملی ہوئی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جیسے وہ محبت کے دیے نہیں جلتے, جی جی وہ دونوں کی لا آپس میں جڑی ہوئی ہوگی, اور دونوں کو آپ نے اس کو جلا دینا ہے, اور اللہ بہتر کر دے گا, حالات اچھے ہو جائیں گے. اور اب ایک اور کوشچن کا بھی جواب دے دوں جی کہ یہ دیا کتنی دیر جلانا ہے؟ بالکل 3 ہفتے کہہ رہے 3 ہفتے تو چلنے, لگاتار جلانا ہے نا. دیے کو آگ لگا دی, اب اس کو لگائی رکھنی ہے, بند بھی کرنا ہے. بالکل تو اس میں اتنا تیل ڈالیں جو 2-3 گھنٹے چل جائے, بس بڑے ہیں. ٹھیک ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے 2-3 گھنٹے جل جائے, دیٹس گڈ انف. ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھیں, یہ پریکٹیکلی بہت بڑی طاقت ہے, یہ بہت بڑی انرجی ہے, اور یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی, بہترین رہے گی. کر کے دیکھیے گا یہ پریکٹیکلی. اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو میری چونکہ اسپیشلائزیشن ہی نمبرز اور انرجیز ہیں, پہلے میں کچھ اور مطلب چیزیں کرتا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ چلیں ان انرجیز کے اوپر. ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹوٹکے ہیں, یہ ٹوٹکے نہیں ہیں, یہ ٹیسٹڈ پروون چیزیں ہیں. یہ انرجی انسان کے ارد گرد ہوتی ہے, آپ نے اس کے ساتھ صرف جڑنا ہوتا ہے. انرجی آپ کو فلو دیتی ہے. یعنی انرجی کو اگر آپ سمجھ کے چلیں گے نا, دنیا میں بہت کامیاب ہو جائیں گے. اچھا صرف ایک اور ٹپ دے دیتا ہوں, جی جی پوری دنیا کی انرجی چلتی ہے کلاک وائز, ایسے ہی صرف خانے کعبے کی انرجی جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے. ٹھیک ہے, بالکل خانے کعبے میں آپ اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں, ایسے ہی جبکہ دنیا میں آپ ہر کام جو کرتے ہیں, کیلنڈر ہو ٹائم ہو, وہ سب کلاک وائز چلتا ہے. بالکل اگر آپ انرجی کے ساتھ چلیں گے آپ کامیاب ہیں. کر کے دیکھیے گا. یہ مارننگ واک اسپیشلی مارننگ واک جو لوگ کرتے ہیں جی ان جی کے لیے ایک انرجی کے ساتھ سنکرونائزیشن کا. اگر آپ کلاک وائز واک کریں گے نا, کلاک وائز کسی پارک کے چکر لگائیں گے, تو آپ جلدی تھکیں گے نہیں. ٹھیک آپ ہے کی انرجی, آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. اور اچھا اگر آپ اینٹی کلاک وائز لگائیں گے, یعنی فرض کیا کہ آپ کسی پارک کے 4 چکر لگاتے ہیں, جی اینٹی کلاک وائز اگر 4 لگاتے ہیں تو کلاک وائز لگائیں گے تو 5 لگ جائیں گے. اچھا اور اگر آپ جو ہے وہ کلاک وائز 5 چکر لگاتے ہیں کسی ایک پارک کے, تو اینٹی کلاک وائز لگائیں گے تو 4 پہ آپ تھک جائیں گے. بالکل انرجی کو سمجھیں, انرجی اللہ کے ایسنس کا نام ہے. انرجی آپ کے ارد گرد ہے, انرجی کو یوٹیلائز کریں, انرجی کے ساتھ ٹاکرا مت کریں, بالکل ٹھیک زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور ہے, جی جی ایک اور ریسرچ ہے جس کے اوپر میں کام کیا ہوا ہے, وہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلیں اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. وہ پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ گھر کا دروازہ جو ہے یہ انرجی کو کیسے اٹریکٹ کرتا ہے یا ریپیل کرتا ہے, گھر کے دروازے سے انرجی کیسے آتی ہے یا کیسے نہیں آتی. اچھا وہ
وہ بھی اس کا بھی طریقہ بعد میں کبھی بات کرائیں گے. بات پہلے ہی لمبی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر ویورز بور ہو جاتے ہیں, تو پھر صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ آج کی بڑی اسپیشل ویڈیو تھی دیے کے متعلق. آپ سب لوگ تو شاید دیا صرف روشنی جلانے کے لیے آپ لوگ سمجھتے رہتے تھے, لیکن اس سے رکے کام آپ کے مالی مسائل اور بہت سارے مسائل, قانون کے مطابق قانونی معاملات ہوں, آپ کے مالی معاملات, کسی قسم کے بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار بھی آج جعفری صاحب نے بتایا. نیکسٹ ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں. آپ لوگوں کے کوئی کمنٹ ہوں تو ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہ جعفری صاحب نے کہا ٹیسٹ اینڈ پروون ہے, تو آپ لوگ ٹیسٹ کریں, اس کے بعد کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.